सलीम रहमान साहब ने बहुत खूबसूरत उसका एक इब्तदाइया भी लिखा है, उसमें मैं चाहूँगा आप थोड़ी सी उस पर बात करें। मुझे जो ख़ास तौर पे दो पहलू उसमें बहुत दिलचस्प लगे। एक तो जिस तरह से आपका एक लेवल पे कई किताबों में एक सरियलिज़म और मिथोलॉजिकल थीम्स और हिस्टोरिकल लिटरेरी थीम्स के साथ इंगेजमेंट है, वहाँ ये करते हुए, और वो ज़ाहिर है हमेशा की तरह बहुत कामयाबी से करते हुए, एक ऑलमोस्ट ब्रूटल रियलिज़म की तरफ वो किताब जाती है। ये मेरी इस्तिलाह है, गलत हो सकती है, लेकिन वो मुझे लगा कि बहुत मौसर भी थी और बहुत अहम है आजकल के पैराए में जहाँ पे इतनी इंटॉलरेंस है। सो मैं चाहूँगा कि वो किताब, उसमें मुझे ऑलमोस्ट गुस्सा नज़र आया, फ्रस्ट्रेशन नज़र आई, जो आपकी नॉर्मल टोन नहीं है। आप सैटायर करते हैं, आप रोमांस लिखते हैं, वहाँ पे मुझे लगा कि जैसे एक आदमी कहता है ना कि अब बस हो गई है। क्या मेरा तासुर दुरुस्त है? वो किस कैफियत में लिखी गई किताब, किस रूप बहरूप किस कैफियत में, या क्या आपका मुहर्रिक? मैं यहाँ कुछ कहना नहीं चाहता, मैं अब भी गुस्से में हूँ। जिस मुल्क में आइन जो है अगर कहता है कि 120 दिन में इलेक्शन होने चाहिए तो नहीं होते, तो वहाँ आप गुस्से नहीं होंगे। बाकी मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मुझे डीगो डॉले से बहुत डर लगता है। इस उम्र में ख़ास तौर पे मैं शहीद नहीं होना चाहता। एक मैं जिक्र करना चाहूँगा कि आपको आम लोग भी बहुत पढ़ते हैं, ख़ास लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन आपके नावलों के कुछ अंग्रेज़ी तराजम भी हुए हैं। जी। और ख़ास तौर पर आपका जो एक बहुत ही कमाल का नावल है, बल्कि उर्दू नावलों में बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल बहाव, जिसने उर्दू नावल की तारीख को बदल दिया। एक बात याद आ रही है, उसके बाद आप कंटिन्यू बहाव के हवाले से। पिछले दिनों 2-3 जो इंजीनियर्स हैं जिनका लिटरेचर से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो उन्होंने बड़े तफसीली मज़ामीन लिखे बहाव की, जो क्लाइमेटिक चेंज है, जिस तरह दरिया सरस्वती जो है खुश्क होता है उसके ऊपर, और बड़ी तफसील से। तो उनमें से एक ने मुझे टेलीफोन भी किया कि तब क्लाइमेटिक चेंज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो आपने कैसे महसूस कर ली? तो मैंने उनसे अर्ज़ किया था कि एक्चुअली जो राइटर है अगर थोड़ा बहुत क्रिएटिव भी है, उसकी एक एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन होती, वो भांप जाता है कि ये होना है। और उसके लिए प्रॉब्लम ये होती है कि वो भांप जाता है और उसको लोगों को भी खबर करनी है कि ये होने को है, कि वो डूम्सडे जो है, जिस तरह वो एक ग्रीक सेइंग है कि दोज हुम गॉड्स विश टू डिस्ट्रॉय मेक दम मैड फर्स्ट। जिन कौमों को खुदा जो हैं उनके अपने ग्रीक जो हैं वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, पहले उनको पागल कर देते। आई फील कि इस वक्त हम पागल हो चुके हैं। अब देखिए ना कि सियालकोट में जो हुआ था कि 200 लोग एक बंदे के पीछे तैश में आके गज़ब उसको लिंच कर रहे हैं। वो एक आध आदमी हो तो आप कह सकते हैं कि जी फनेटिक है, लेकिन जब 200 आदमी होंगे तो देवर मैड भी। तो हम मिन हैसल कौम ओवरऑल वो जो सैनिटी की लकीर जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। अब क्या हम वहाँ से वापस आ सकते हैं या नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं हमेशा, मेरा बड़ा एक फेवरेट शेर था, बाबा ज़हीर कश्मीरी मेरे बड़े फेवरेट है, मैं पढ़ता था एंड आई बिलीव्ड इन दैट। उन्होंने कहा कि हमें खबर है कि हम हैं चिराग़ आखिरी शब, हमें खबर है कि हम हैं चिराग़ आखिरी शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि नहीं, हमारे बाद भी अंधेरा ही। डॉक्टर साहब एक सवाल। हाँ, वो आप कर रहे थे ट्रांसलेशन। जी, एक तो आपके मुझे बहाव का ट्रांसलेशन सफ़ीर अवान साहब का, उनका जिक्र करना ज़रूरी है, जिन्होंने आप एक किताब भी लिखी है तारड्स फ्रेजाइल टाइम्स, और आपके बारे में मेरा ख्याल है चंद अच्छी किताबों में शामिल है। नहीं करना चाहता, हर एक के अपने तजर्बे होते हैं। मसलन गुलजार साहब ने एक नावल लिखा, दो लोग, अभी बल्कि गुलजार साहब से गुफ्तगू भी हो रही। आपसे गुजारिश है कि इसके बाद आप गुलजार साहब की बातें सुनने ज़रूर जाएं। तो उन्होंने मुझे कहा दिबाचे के हवाले से, तो मैंने लिखा उनके अपने एक तजर्बात। मैं, ये लंबी कहानी है कि राख सारा कुछ मतलब है कि हमने भी उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए ना, हम भूल जाते हैं।
ہم فراموش کر دیتے ہیں. ہم بہت اپنے حساب سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہ ظلم ہوا ہے. نہیں، ظلم ہم نے بھی بہت کیے. جو تھا شالمی گیٹ، اس کے اندر ہندو آبادی تھی ہزاروں کی تعداد میں. میرے سامنے، میں گواہ ہوں. اس کے گیٹ بند کر دیے گئے اور اس کو آگ لگائی گئی. اس میں ہزاروں عورتیں، بچے سب جل کے خاک ہو گئے، اور ان کی خاک اڑتی رہی 15-20 روز لاہور کے آسمان پہ، اور وہ میرے چہرے پہ پڑتی گئی، اور وہی خاک اب بھی میں فیل ہوتا ہوں کہ ہے. چنانچہ ایک صرف میں انسیڈنٹ، میں رنگ محل مشن ہائی اسکول میں پڑھتا تھا. ایک دم معلوم ہوا کہ کرفیو لگ گیا 1947. تو بچے بھاگنے شروع ہو گئے، لوگ آنے شروع ہو گئے. مجھے لینے کوئی نہیں آیا، تو میں خود ہی ہم چامل روڈ پہ لگ تو جا رہا تھا. تو آگے فٹ پاتھ پہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے. تو میں نے کہا پتہ نہیں یہ لیٹا کیوں ہوا ہے یہاں پہ. اب میں اس کے قریب گیا ہوں تو اس کے پہلو میں ایک خنجر تھا، اور یہاں سے اس کے خون بہہ رہا تھا. اچھا، یہ پہلی لاش تھی جو میں نے دیکھی بچے کے طور پہ. اور وہ خون بہتا بہتا نا ایک نقشہ سا بن گیا. بعد میں نے سوچا کہ یہ نقشہ نہ پاکستان کا ہے نہ ہندوستان کا ہے، یہ انسانیت کے خون کا نقشہ ہے. تو وہ میرے چہرے پہ سب. اور چنانچہ جس طرح میں نے عرض کیا، ذرا سا آف ہو جاؤں کہ ان دنوں میرا ایک پروگرام چل رہا ہے ایکسپریس پہ، کارواں سرائے. اس میں بھی میں نے پارٹیشن کے اوپر 5-6 ایپیسوڈ کیے ہیں. ابھی فلسطین کے اوپر کیے ہیں. فلسطین کے حوالے سے 1-2 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس سے کیسے. میں 1975 میں PLO جوائن کرنے کے لیے بیروت گیا. ہم اس زمانے میں لوگوں میں ہمارے اور طرح کے ہوتے تھے ہیروز یا آئیڈیل. تو خواہش تھی کہ بھئی کچھ کیا جائے. اب بالکل پرائرٹیز چینج ہو گئی ہیں. تو باہر تھا اور انہوں نے مجھے قبول نہ کیا کیونکہ میں شادی شدہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں. لیکن اس کے ساتھ میری جڑت رہی فلسطین کے ساتھ. تو باقی آپ کو میں تفصیل سے کیا بتاؤں، آپ جانتے ہیں. اس میں نے 2-3 سوال اٹھائے تھے. ایک تو آپ بالکل ٹوٹلی آپ مجھ سے وائلنٹلی ڈس ایگری کر جائیں بے شک، لیکن یہ میرا دیر از نو سچ تھنگ ایز مسلم امہ. میں گھوما ہوں، جغرافیکل تمام باؤنڈریز کی ہیں، اور کہیں بھی میں نے اس کانسیپٹ کو نہیں دیکھا. پوری ہسٹری کو یہ صرف سب کانٹیننٹ کے مسلمان، کیونکہ ہماری جڑت نہیں ہوئی اس سرزمین سے، ہم وہ خواب دیکھتے ہیں. وہ کہا جاتا ہے نا، نصاب میں پڑھاتے ہیں کہ جی امہ کا ایک کسی کو کانٹا چبھے پوری امہ کو درد ہوتی. 6000 بچوں کے کانٹے نہیں چھپے آپ کو جو ان کی لاشیں پڑی ہوئی. کہاں ہے امہ؟ ویئر از اٹ؟ اور ایک اور بات، یہ بہت ساری باتیں اب میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. تو مطلب یہ ہے کہ جی 30 ملکوں کی ایک آرمی بنی، مسلمان ملکوں کی. جہاں بھی ہوگا کچھ نہ کچھ مسلمانوں کی آرمی پہنچے گی. اور اس کے ایک سپہ سالار تھے جو تلوار لے کے رقص کرتے تھے بادشاہوں کے سامنے. کہاں ہے وہ آرمی؟ اور ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب وہاں پہ ایک لڑکی نے فریاد کی. یہ سارا نصاب میں شامل ہوتا ہے، پلوٹ کرتے ہیں لوگوں بچوں کے ذہنوں کے. ایک فریاد کی اور ادھر سے محمد بن قاسم نے اس کی فریاد پہ لشکر کشی کی 16 سال کی عمر میں. حالانکہ بدترین قسم کی یہ کربا پروری تھی 16 سال کے بچے کو، کیونکہ وہ تاریخ کے بدترین، اسلام کے بدترین شخص حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا. اور بھی اکربا پروری تب سے چلی آ رہی ہے. تو کہا جی ایک تو اب مطلب ہے کہ وہ جس طرح وارث شاہ کے لیے امرتا نے کہا کہ اج لکھاں دھیاں روندیاں تو وارث شاہ کہیں، وہاں پہ غزہ میں لاکھوں عورتیں اور لڑکیاں چیخ رہی ہیں. تو یہ کیوں نہیں کسی کے لشکر کہاں گئے؟ تو یہ مطلب مختلف آپ نے کہا ہے نا کہ آپ بہت غصے میں تھے. تو اب میں غصے میں تھا، اب بھی ہوں. تو مجھے ذرا لائٹ کر لیں کوئی، کیونکہ میرا خیال کتنی ٹائم رہ گیا. یہ میرے خیال سوالات. اور اگر آپ ایک بتا دیں کہ آج کل آپ کیا لکھ رہے ہیں، کوئی نیا ناول لکھ رہے ہیں یا؟ دیکھیں مجھ میں اب سکت نہیں رہی. میں 2-4 صفحے پڑھتا تھک جاتا ہوں.
اصل میں میرے پاس کوئی نیا آئیڈیا نہیں. میں جب تک کو مجھے چیز تنگ نہ کرے میں اس کے بارے میں ناول کے حوالے کر رہا ہوں. وہ ہرس ہے جسے وارث شاہ نے کہا ہے نا, اس کا پہلا مصرع ہے کہ وارث شاہ عمر ہوئی سم تھنگ. تبا حالی بھی ہرس تھیں نہ باز آئی. تبا جو ہے ابھی تک ہرس سے باز نہیں آئی. مجھ میں بھی میری جو تبا ہے وہ ناول اور فکشن لکھنے سے باز نہیں آ رہی, لیکن سخت نہیں, ہرس وہاں موجود. کل تو آپ نے کہا تھا مجھے کہ 3 کتابیں تیار ہیں. کل تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ 3 کتابیں تیار ہیں. اب وہ 2 سال میں نے 3-4 کتابیں ہیں, ان کو نارمل کتابیں ہیں. ایک لاہور کے بارے میں ہے, ایک خاکے ہیں مختلف لوگوں کے, نور جہاں, منٹو, صادقین وغیرہ کے, اور ایک پاکستان کا ٹریولاگ ہے. تو اس میں ایک جس کے لیے وہ ہے 1 دن پیرس میں, میں صرف 1 دن کے لیے گیا. تو اٹ واز اے گریٹ چیلنج کہ 1 دن کے لیے کیا سفرنامہ لکھا جا سکتا ہے. تو میرے سامنے جو مثال تھی وہ سولجینسن کا ناول تھا 1 Day in the Life of Ivan Denisovich, 1 دن. یولیسس جیمز جوائس کا وہ بھی 1 دن کا. اور پھر مجھے منیر نیازی نے صلاح دی کہ 1 دن رہیں بسنت میں اور 1 دن رہیں دیار میں, 1 دن پھریں بے انت میں اور 1 دن رہیں خمار میں. تو وہ وہاں سے یہ شروع ہوا کہ 1 دن میں اگر آپ خمار میں رہ سکتے ہیں, بسنت میں رہ سکتے ہیں, تو 1 دن کے اوپر ناول نہیں سفرنامہ کیا. تو وہ سفرنامہ آ رہا. تو باقی کافی ہو گیا, اب مجھے سانس لینے دیں. جی سوالات اگر سوالات تو جی, اور مہربانی کر کے صرف سوال کریں, کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ میں میرے کانوں سے کافی فارغ ہوں. اچھا میں ایک چیز میں عرض کر دوں یہاں پلیز, اس کا میں نے اپنی ایک معذوری کا اظہار کیا. وہاں آکسفورڈ کا فنکشن تھا, وہاں پہ ایک صاحب کھڑے ہو گئے, کہنے لگے جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کان سے آپ نہیں سنائی دیتا, وہ کون سا کان ہے پہلے بتائیں. میں نے کہا بھائی اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے, میں نے آپ کو بتا دیا ہے. جب انہوں نے کہا جی ہم تو بیٹھیں گے نہیں, آپ کی بات نہیں. ہوتے ہیں کچھ ایسے لوگ. تو میں نے کہا حضور بات یہ ہے کہ یہ میری ثوابدید پر منحصر ہوتا ہے کہ میں کس وقت کون سے کام سے بہرا ہو جاؤں. اور تو اس وقت کیونکہ آپ لیفٹ ہینڈ پہ ہیں اور آپ نے جو بیہودہ باتیں کی ہیں میں نے وہ نہیں سنی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سوال ذرا مختصر ہوں اور آگے سے کوئی دوہرا دے تو مجھے آسانی ہے. جی پلیز. السلام علیکم سر. سر سیشن بہت زبردست تھا. کسی پرندے نے آپ سے بات کی کبھی کسی جگہ پہ؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ناولوں میں, اب دیکھیں نا, آپ مجھے مقبوض الآواز سمجھ سکتے ہیں کہ وہ میں ہوں, لیکن ایسا ہے. مطلب لمبی بات ہو جائے گی, پرندوں پہ آئے گی تو بہت لمبی بات. میں باغ جناح میں سیر کیا کرتا تھا بہت, انتظار صاحب بھی وہاں سیر کرتے تھے. تو وہاں پہ ایک بڑا گھنا درخت تھا, وہاں پہ ایک پرندہ کوکتا تھا, دکھائی نہیں دیتا تھا. تو ایک دن میں نے نیچے جا کے اس کی کاپی کی, جس طرح وہ ایک خاص کوکتا تھا, ہو 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 کر کے جو بھی. تھوڑی دیر وہ خاموش رہا, پھر اس نے جواب دیا. اینڈ آفٹر دیٹ جس طرح میں کوکتا تھا وہ ایگزیکٹلی مجھے کہا, پرندہ تھا کوئی کوکتا تھا. چنانچہ میرا یہ مشغلہ تھا کہ میں وہاں جا کے پرندے سے باتیں کرتا تھا 5 منٹ. اس کا نیگیٹو ایک ہوا کہ ایک صاحب جو میرے ساتھ سیر کرتے تھے وہ کہنے کہ طاہر صاحب وہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں پرندوں سے باتیں کرتا ہوں. تو انہوں نے باقی لوگوں کو خبردار کر دیا کہ اس کے قریب نہ جانا. یہ کہتا میں تو باہر دور. تو انتظار صاحب جو تھے میرے بہت محترم, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. وی ور ٹوٹلی ڈفرینٹ پیپل, یعنی ادب کے لحاظ سے بھی, کلچر کے لحاظ سے بھی. وہ گنگا جمنی کلچر کے تھے نمائندے, میں چناب اور راوی کا تھا. تو ہمیں کچھ بھی مشترک نہیں تھا, زبان بھی نہیں. ایک چیز مشترک, وہ پرندوں کی محبت. وہ بڑے غور سے میری باتیں سنتے تھے. کئی مرتبہ ان کو میں نے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں کوئی پرندہ گھر نہیں بناتا ایٹ دیٹ ٹائم, کیونکہ یہ سارے فورن درخت باہر سے لگائے ہیں نا, وہاں کے تو نہیں ہیں. تو وہ پرندے وہاں دانہ چننے کے لیے آتے ہیں اور واپس پنڈی کی طرف چلے جاتے ہیں اپنے اپنے برگد اور جو بھی شیشم ہے وہاں پہ.
تو ہی واز فیسنیٹڈ. واقعی وہاں کوئی پرندہ جو ہے غیر ملکی درخت میں کبھی گھونسلہ نہیں بنائے. اچھا ہمارے وہ دوست جو بنا لیتے ہیں باہر کی بستیوں میں وہ بے آرام ہی رہتے ہیں. تو خیر یہ ایک الگ. تو میں نے ان سے کہا کہ آئیے آپ کو ایک پرندے سے ملاتے ہیں, وہ میرا دوست ہے. کہنے کہ چلیے. ہم وہاں پہ گئے. اب وہ انفارچونیٹلی یا تو اس روز آیا نہیں تھا یا اس کی کوئی ڈیٹ ویٹ تھی, چلا گیا کہیں. تو میں نے ایک دو دفعہ ہوا کیا تو وہ بولا نہیں. نثار صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو بول نہیں رہا. میں نے کہا آپ کی موجودگی کی وجہ سے وہ ذرا خوفزدہ ہے کہ وہ پنجابی پرندہ ہے, آپ اس کے لب و لہجے میں غلطیاں نکال دیں گے. تو انتظار صاحب واز انٹرسٹڈ ان برڈ. ان کی آپ دیکھیں ان کی کہانیوں وغیرہ میں بھی آپ کو پرندے اور جانور ملیں گے, زرد کتے جو بھی. تو میرا وہی جو ہے کہ آپ کا ادب تب تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک آپ ان میں پوری کائنات کو جس میں یہ ساری. اب دیکھیں نا, میں اب کیا بیان کروں کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے ایک خاص مطلب وقت میں, ایک خاص رستے میں, تو وہ دیر سے آئے اس روز دربار رسالت میں. کسی نے پوچھا کہ کیا آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنی دیر ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ راستے میں ایک کتیا نے پلے دیے ہوئے. جب میں گزرتا تھا تو وہ ڈرتی تھی کہ کہیں یہ شخص مجھے غضب نہ پہنچائے. میں ایک ماں کو خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا. تو آپ بتائیں وہ جو ماں ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا راستہ چھوڑ دیتے ہیں, اس کی اہمیت کوئی کم ہے؟ وہ جو حضرت کہتا تھا کہ میں تو پیامبر تھا سلمان کا, عشق نامے لے کے جاتا تھا. وہ گدھا یہ کہتا ہے کہ جی تمہیں پتہ ہے مجھے خرے عیسیٰ کہا جاتا ہے. اور سب سے میں اب ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے کچھ لکھا بھی ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی کسوہ, آپ جانتے ہوں. کسوہ میری سب سے فیوریٹ جانور. آپ اس کی پوری تاریخ دیں. جب ہجرت پہ آغاز ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی شاید اسماء, یا مجھے اب یاد نہیں, وہ لے کے آئیں 2 اونٹنیاں, ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, ایک حضرت ابو بکر. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ آپ کے لیے. تو انہوں نے یہ کہا تھا, فرمایا, انہوں نے کہا کہ اس کے پیسے تمہیں دینے پڑیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں میں گفٹ. انہوں نے کہا نہیں, کوئی پیغمبر اس جانور کی سواری نہیں کرتا جو اس کی ذاتی ملکیت نہ. یہ آج آپ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اچھا. چنانچہ انہوں نے باقاعدہ ادائیگی کی. تو کسوہ پہ سوار ہو کے, میں مختصر کروں گا, بڑا لمبا سا دیکھیں کیوں میں جانوروں کا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں وہاں پہ, وہاں گئے ہیں مدینہ میں داخل ہوئے ہیں, تو وہاں پہ بہت سارے مختلف قبائل وہ آگے آگے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے قبیلے کے ساتھ آئیں, آپ ہمارے پاس ہتھیار زیادہ ہیں ہمارے پاس. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اونٹنی کسوہ جہاں یہ چوز کرے گی, جہاں بیٹھے گی وہاں پہ میں اتروں گا. کیوں؟ ایک لفظ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کتابوں میں, یہ معمول کر دی گئی ہے. کس کی جانب سے؟ ڈائریکٹ اختیار دیا گیا. چنانچہ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ اس کو معمول کیا گیا, کسوہ جہاں بیٹھے گی. اور تمہیں آپ کو پتہ ہے, اور اس کے بعد بڑی لمبی ہسٹری ہے. آخر میں آتا ہوں, مختلف جنگوں میں کسوہ ہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور مطلب جب فتح مکہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں, تو آپ جانتے ہیں کہ پہلا طواف انہوں نے وہاں پہ کیا. اندر لے کے جاتے ہیں جب انہوں نے, مطلب دیٹ واز دا مومنٹ جب اسلام غالب آتا ہے, کفر کا خاتمہ ہوتا ہے. تو وہ خانہ کعبہ کے اندر باقی بھی لوگ سارے صحابہ کرام تھے, تو کس کو چوز کرتے ہیں اندر لے جانے کے لیے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ.
he preferred him to everybody else. یہ آن ریکارڈ. ہم حضرت بلال کے بارے میں کیونکہ زیادہ نہیں کرتے. اچھا بعد میں اس پہ اختتام کروں گا. تو پہلا جو طواف کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل نہیں کیا تھا, وہ قصبہ پہ سوار ہو کیا. تو آپ اس اونٹنی کی عظمت دیکھیں نا جس نے پہلی مرتبہ ایک پیغمبر کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کیا. اس لیے یہ جانور اور پرندے مجھے بہت عزیز. بہت بہت اسی خوبصورت بات پہ اسی خوبصورت بات پہ ہمیں وہ بتا رہے ہیں کہ اب وقت جو ہے انفارچونیٹلی ہمارے پاس کی طرح کی اور جس سے ہم سب مستفید ہوئے. سو آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی. اور معذرت سوالات نہیں لے سکے, وقت ختم ہو گیا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.